बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं राह फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। ये प्रोग्राम आप लोग हफ़्ते में एक मरतबा देखते हैं। हमारे आपसे मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का इंतखाब होता है। प्रोग्राम में उलमाए किराम, सादात किराम हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और उस हिस्से में यकीनन अपनी गुफ्तगू का हिस्सा भी शामिल करते हैं और मौज़ूआत पे हमारी अपने मेहमानों से बात रहती है। आज के प्रोग्राम में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है खूबसूरत है और वक्त की ज़रूरत है, उस पर इंशाअल्लाह बात की जाएगी। आज के मेहमानों की जाने बढ़ते हैं जो हमारे पैनल का हिस्सा हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपके मेरे हम सब के महबूब शख्सियत, आप हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा क़िबला पीर मुफ्ती सैयद शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाह साहब को सलाम अक़ीदत और खुशामदीद शाह जी कहते हैं प्रोग्राम में आपको। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह शाह जी, बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, नौजवान हैं, मुमताज़ व मोहतरम और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में माशाअल्लाह आप गुफ्तगू फरमाते हैं। पहले एक दो मरतबा हमारी स्क्रीन पे आपने इनको देखा है और आज के प्रोग्राम में राह फलाह में आपको स्पेशल हमने दावत दी, आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती हसन इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब को भी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, हमारा दीन इस्लाम जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो हर मकाम पे हम लोगों की रहनुमाई करता है और इंसान की फ़ितरत का ये तकाज़ा है कि इंसान जब मसाइल का शिकार होता है, परेशानियाँ वो देखता है, सुनता है, तो अपने रब की बारगाह में झुकता है और अपने रब की बारगाह में सवाल करता है। ये एक फ़ितरत का तकाज़ा ऐसा है कि जब इंसान खुशहाल होता है, बिल्कुल रिलैक्स फ़ील कर रहा होता है, ज़िंदगी के तमाम मामलात में ठीक होता है, तो उसकी वो तवज्जो अपने रब की बारगाह में उस अंदाज़ में नहीं रहती है। एक तो इसकी ख़ास वजह क्या है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो यकीनन माशरे में बहुत सी बुराइयाँ जन्म लेती हैं और उन बुराइयों के साथ साथ इंसान के लिए मसाइल पैदा होते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब इंसान अपने ट्रैक से हटता है, कुरान और सुन्नत की रोशनी से बाहर निकलता है, तो यकीनन ये सारी चीज़ें पेश आती हैं। माशरे में बढ़ती हुई जो बुराइयाँ हैं उन पर और उसके साथ साथ जो है वो कुरान और सुन्नत हमें क्या कहती है, उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू के लिए दोनों शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम शाह साहब क़िबला से और शाह जी क़िबला मौजू आपके सामने है और हम चाहेंगे कि आसान तरीके से हमारे तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई की जाए। आप गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा, फिर कुछ सवालात भी इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब। आज का मौजू यकीनन अहम है इसलिए कि हमारा माशरा दिन ब दिन जिस तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम दीन और दीन की तालीमात से दूर हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर अमल यकीनन हर इंसान की कामयाबी का वो पहला ज़ीना है और जब इंसान का उड़ना बिछोना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना अल्लाह और उसकी रसूल की इत्तिबा में होता है तो वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और उखरवी ज़िंदगी में तो यकीनन वो कामयाब होगा ही। बेशक। आज मुख्तलिफ़ माशरती बुराइयाँ हमें सर उठाती नज़र आती हैं। उन पर जब हम निगाह दौड़ाते हैं तो दिखने में हमारे माशरे में उन्हें बहुत हल्का सा समझा जाता है। सबसे पहली चीज़ कि जहाँ बैठ जाएं, अब ये बुराई बहुत बड़ी है जी, गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन हमने उसे इतना छोटा समझ रखा है कि जहाँ 2 से 3 लोग जमा होते हैं वहाँ पर ये बुराई पाई जाती है। और इसमें सिर्फ वो तबका नहीं है कि जो दीन से दूर है, बल्कि कुछ दीनदार तबकात के अफराद भी उसमें हमें शामिल मुलव्विस नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे बड़ी अजीब बीमारी है। उस बीमारी का नाम है गीबत। अल्लाह। गीबत किसे कहते हैं? गीबत किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी गुफ्तगू करना जो उसके सामने और उसकी मौजूदगी में ना की जा सके, अगर की जाए तो उसे नागवार गुजरे। ऐसी गुफ्तगू जब आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में जो वहाँ मौजूद ना हो करते हैं तो उसे गीबत कहा जाता है। ठीक। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हुजुरात में गीबत के बारे में इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। फरमाया गीबत न करो,
بعض کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتن، اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ اللہ اکبر۔ فکری تم یقیناً تم اسے ناپسند جانو گے۔ تو جب تم ناپسند جانتے ہو اور مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر تمہیں کھانا ناگوار گزرتا ہے، تو جب تم کسی مجلس میں بیٹھ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، تو گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ اللہ۔ اب یہ کتنی بڑی برائی ہے جس کے بارے میں قرآن نے بڑا واضح طور پہ منع کیا۔ جی ہاں، اللہ منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، اور کراہت دلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس انداز میں مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ملوث نظر آتے ہیں ہم۔ ایسی اور بالکل ایسی برائی ہے شاہ صاحب قبلہ کہ یعنی توجہ احباب کی جاتی نہیں ہے اس طرف، وہ کر گزرتے ہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا اور کب کیسے کریں۔ جب کسی دوست کو آپ یہ کہیں کہ آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں یہ غیبت ہے، آپ اس سے بچیں، قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے، تو فوراً یہ کہتے ہیں ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو اس بندے کے بارے میں جو سچ بات ہے وہ بتا رہے ہیں، اور ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، فساد نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح کر تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایسا ہی جواب ہے۔ بالکل۔ تو انہیں اکثر میں یہ جواب دیا کرتا ہوں، میرے بھائی اگر آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو غیبت نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، ٹھیک، کہ بعض گمان گناہ ہے اور بدگمانی بھی گناہ ہے۔ آپ اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جو اس میں پائی نہیں جاتی، آپ گمان کر رہے ہیں وہ بندہ جو ہے نا ایسے مزاج کا ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، تو یہ گمان ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ دیکھیں یہ برائیاں کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ آپ بات کرتے کرتے اس کی کریکٹر اسیسینیشن آپ نے کر دی، اس کے کریکٹر پر آپ نے کوئی بات کر دی ہے، اس کے کردار کے حوالے سے آپ نے کچھ الزام تراشی کر دی، وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اب غیبت سے آپ بدگمانی کی طرف گئے، بدگمانی سے آپ بہتان کی طرف چلے گئے، اور بہتان کی سزا کیا ہے اگر یہاں پہ ہم بیان کر دیں تو حیرانگی کی بات یہ کہ دوسرا بندہ اس میں ملوث ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ بڑا خاص نقطہ آپ نے جو ہے وہ وضاحت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جو عمل ہے نا شاہ صاحب قبلہ، یہ اس انداز میں نظر آتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے منصب پہ اگر کوئی فائز ہے تو وہ بندہ اس کو جانتا بھی نہیں ہے اگر، تو اس کا حسن ظن اس کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیان کرنے کے لیے انسان 10 دفعہ سوچے پہلے، لیکن وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ کبھی اس سے ملا نہیں ہے، اس کو جانتا نہیں ہے، اس انداز میں اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے یہ سارے معاملات خود آنکھوں سے دیکھے۔ جی بالکل آپ صاحب، یہ جو معاملہ ہے کہ آپ کسی شخص کے کردار کے بارے میں اپنے طور پہ اندازہ لگا کے بدگمانی کرتے ہوئے آپ بہتان لگا دیتے ہیں، تو شریعت نے حد قذف رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، وہ 80 کوڑے اگر برداشت نہیں کر سکتا، ماڑی جان ہے تو مر جائے۔ اللہ اللہ۔ اب اتنی بڑی وہ سزا ہے، اور جسے ہم نے بالکل ہلکا پھلکا جانا ہوا ہے۔ ایسے ہی اب یہ تین برائیاں ایک دوسرے سے ایسے جوڑ کے کھڑی ہیں۔ اب انہی میں جب بندہ کسی پر بہتان لگاتا ہے تو یقیناً وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بولنے کا گناہ الگ اس کے کھاتے میں پڑا، غیبت الگ اس کے کھاتے میں پڑی، بدگمانی الگ اس کے کھاتے میں پڑی۔ اپنی گفتگو میں چاشنی اور لوگوں کی اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ سننے والے کہیں واہ یار یہ بندہ کیسی باتیں کرتا ہے، یعنی ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بندہ کتنی جو ہے نا معاشرتی برائیاں ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ الزام بھی ہے، پھر غیبت بھی ہے، یعنی بہتان بھی ہے، یعنی بہت ساری برائیوں کا مجموعہ وہ گفتگو بن گئی ہے۔ اسی لیے ہمیں جب کہیں کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوں تو ہمیں اپنے لب کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں نے بولنا کیا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جری اللسان، فرمایا یہ جو تلوار اور نیزے کے زخم ہوتے ہیں نا، خنجر کے، بالے کے، تلوار کے، یہ مندمل ہو جاتے ہیں، مرہم لگائے تو یہ مل جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، نشان رہ جاتا ہے۔ آج کل تو ایسی میڈیسن آ گئی ہیں کہ نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں جو زبان کے چرکے لگائے جاتے ہیں نا، جو زبان کے زخم لگائے جاتے ہیں، جو تانے
اور جملے کسنا اللہ، اور کسی کو کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اور وہ بات جب اس تک پہنچتی ہے تو یہ دل کو اور روح کو گھائل کر دیتی ہے، اور یہ جو روح کے زخم ہیں یہ کبھی ملا نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت خوبصورت انداز میں شاہ صاحب قبلہ نے آغاز کیا ہے ہمارے آج کے پروگرام میں گفتگو کا، اور معاشرتی برائیوں پر جو ہم بات کر رہے ہیں اور کس انداز میں یہ برائیاں جنم لیتی ہیں، اور پھر آگے سے معاملات کس طرح بڑھتے ہیں، اور ہم لوگ کس جو ہے وہ بڑے مطلب جو ہے وہ آسان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا یا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ الفاظوں کا ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا معاملات ہیں، مفتی حسان ادریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کیجیے گا بسم اللہ، اور شاہ صاحب نے جیسے آغاز کیا 2-3 پوائنٹس آپ نے بھی جو ہے وہ بیان کیے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے انداز میں گفتگو کا آغاز بسم اللہ جناب۔ جی بہت شکریہ بکر بھائی، بہت جزاک اللہ سے ہم نے گفتگو فرمائی، اور جنہوں نے جو آپس میں برائیوں کو رب بیان کیا تھی، بڑی برائیاں، جی اس میں ایک جو ہے وہ بدگمانی ہے، ایک تجسس اور غیبت ہے، یا آپس کو انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ایسے ہی یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کہلاتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں انفرادی اور جملہ اجتماعی برائیوں کو جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ ہمارے اندر برائیاں ہیں، واقعی ہم برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے، آیت نمبر 11، جس میں آپ نے فرمایا کہ زبان کے حوالے سے ہمارا جو استعمال ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 11 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اشارتاً، عنایتاً، زبان سے، اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم میں سے بہتر ہے۔ یعنی ہم بحیثیت مجموعی، بحیثیت انفرادی، کوئی پشتون پنجابی کا، پشتون سندھی کا، سندھی بلوچی کا، کرتے 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 وہ برائی اس کے اندر نہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی اور پھر خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خواتین کا ذکر کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ عورتیں تو بعض اوقات یہ مشہور ہے کہ بعض جگہ بیٹھ جاتی ہیں دو عورتیں تو کسی کا جو ہے مذاق اڑاتی ہیں، اچھا وہ عورت ایسی ہے، اس نے لپسٹک نہیں کی، وہ فلاں فلاں فلاں۔ اچھا ہم پتہ کیا کرتے ہیں، شیطان بڑا تیز ہے، وہ کسی کی آپ جب خوبی بیان کرتے ہیں نا، یعنی کہ 100 خوبیاں ہیں اس کے اندر، آپ کے اندر اس کے اندر یہ 99 خوبیاں، ہاں اس کے اندر ایک برائی ہے، اصل میں آپ اس کی برائی بیان کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی بجا فرمایا۔ اور ہمارے ہاں یہ آپس میں برائیاں بڑی انٹر کنیکٹڈ ہیں، یعنی اس میں پھر ابھی باتیں آگے تک جاتی ہے، ولا تلمزوا انفسکم، پھر آگے پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے برے نام سے پکارتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بھائی ایمان لانے کے بعد برائی میں شہرت پیدا کرنا، برے نام سے کو پکارنا یہ گناہ ہے، بالکل۔ اور اس کے بعد جو یہ خاص طور پہ حضرت نے بہت گفتگو آسان فرما دیا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا معاملہ بدگمانی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، الف امر کے ساتھ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے دارو، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اللہ یہ نہیں کہا بدگمانی سے بچو، اللہ کہا بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، پھر آگے اللہ کا اسلوب بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا چاشنی والا ہے، اللہ کہتے ہیں ان بعض الظن اسم، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں وہ یہ شروع ہوتی ہے بدگمانی سے، یعنی کہ ابھی آپ نے ڈیلنگ کی نہیں ہوتی، معاملہ کیا نہیں ہوتا، اور آپ کیا کرے تو اچھا وہ ایسا ہوگا، یہ کرتے 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 فوراً جنم لیتی تجسس، ساس بہو کے بارے میں، بہو ساس کے بارے میں، یہ معاشرہ ہمارا اسی میں، پھر اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ مخفی باتوں کو آپ عیاں کریں، اس میں پھر آپ جو اس کے اندر برائی ہوتی ہے اس کو پھر آپ معاشرے میں جو ہے وہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں، آپ پوسٹر لگاتے ہیں، آپ میسج کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ تو معاشرے کی سویٹ ڈش ہے، یہ تو دیندار اداروں میں بھی آ چکا ہے۔ اچھا یہ جو پوسٹ وغیرہ لگاتے ہیں، مطلب ابھی موجودہ دور کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی پوسٹ لگا رہا ہے تو جب وہ ملتا ہے تو اس کا ملاقات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، بالکل صحیح، بہت عمدہ، بالکل ایسے ملاقات کا انداز کا کچھ اور ہوتا ہے، اور فیس بک پہ اگر کوئی پوسٹ شیئر کر رہا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہے، اس کو کمنٹس دے رہا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آہستہ آہستہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں تو انسان کے لیے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں۔ اور آج آپ نے جو موضوع رکھا ہے نا بہت عمدہ، میں آپ کا شکر ادا کروں، میں آج اسلام کی اس چینل کے پروڈیوسر کا شکر ادا کروں، معاشرتی برائی اور اسلام، میں جب یہ موضوع تیار کر رہا تھا نا تیاری نہیں ہو رہی تھی، یا اللہ میں کس موضوع کے اس انتخاب میں کون سی برائی لگا، ایسے ہی بالکل ڈر لگ رہا تھا، لسٹ بنانا چاہوں نا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ہمارے اندر وہ تمام جملہ برائیاں موجود ہیں جو گزشتہ نبیوں کی قوم کیا کرتی تھی، اللہ ناپتول میں کبھی پیشی، جھوٹ، دھوکہ، سٹہ بازی اور مختلف برائیاں، کس برائی کو جنم دوں، کس برائیوں کو بتاؤں کہ اتنی برائی جنم لیتی ہے، ایک برائی سے دوسری برائی، دوسری سے تیسری برائی، جب برائیوں کی لسٹ بنائی جائے نا اس میں سمجھ نہیں آتی کون سی برائیاں اس قدر بری ہو چکی ہیں کہ جس کا انتخاب کیا جائے کہ یہ سب سے بری ہے، یہ سب سے بری ہے، سب سے بری ہے، اس میں ایک برائی ملتی ہے
اگر اس برائی پہ کنٹرول ہو جائے جی تو وہ برائی سمجھے کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ کہلائے گی. وہ برائی کون سی ہے؟ جی. آپ کی تنہائی میں کی جانے والے اعمال. اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل ٹھیک. ایک حدیث ملی ہے، اگر وہ حدیث مبارکہ اس کی الفاظوں پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم حدیث کا کہ انسان نیکیوں کا جمگٹھا لے کے آئے گا، پہاڑ کے پہاڑ، بادل کے بادل، لیکن اس نے کنڈی لگا کے یعنی تنہائی کے اندر کوئی گناہ کیے ہوں گے تو اللہ کے آگے جھاگ کے برابر نہیں ہوں گے. اللہ اللہ. اگر یہ حدیث اگر سمجھ میں آ جائے، آج یہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کی یونٹ پر، ان کی اکائی پر اگر ہم جو ہے وہ غور و فکر کریں تو ہمیں شرم آئے گی کہ ہم نظریں نہیں ملا سکتے لوگوں سے. بالکل ایسے بالکل ایسے. اگر ہم معاشرے کی برائیاں دیکھیں، حقوق العباد میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کس ضمن میں؟ ناپ تول میں کمی بیشی کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے. کیا قوم شعیب پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ ان پر تو عذاب جو آیا تھا، ایک تو آیا تھا یہ ناپ تول میں کمی بیشی کی وجہ سے، اور ایک عذاب تھا شرک کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں ہے، شرک پسند نہیں کرتا، وہ تو ہو گیا اللہ کا معاملہ. لیکن جو بندوں کے معاملات ہیں، بندوں کے معاملات میں کبھی قضا نہیں ہوتی. اور اس طرح سے اور بے شمار ایسی برائیاں معاشرے کی جس میں اللہ کی حدود توڑی جاتی ہیں. بالکل ایسے بالکل ایسے. اس میں فحاشی، اللہ. اور آج کل کی فحاشی کے معاملات دیکھیں، نئے ڈیزائن بن گئے. پہلے تو یہ تھا کہ چلو جی ایک جو ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے، اب تو جناب والا جسم کو خود خراب کیا جا رہا ہے باقاعدہ. اللہ اللہ. یعنی ببانگے دہل کہ آج مجھے فیلنگ آ رہی ہے، میں مرد بننا چاہتا ہوں تو جناب والا آئی ڈی کارڈ کے دفتر جائیں گے تو جناب والا میری جنس چینج کر دیں. ایسے ہی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہے ایسے شخص پر اللہ، جو مرد عورت مرد کے جو ہے وہ لباس پہنے اور وہ اپنا اس طرح سے اظہار کریں، اور پھر اس کے اندر اور برائیاں، بے شمار برائیاں کرتے کرتے آپ کہاں تک جائیں گے. اور آج تو ہمارے لیے موبائل نے نا یہ اتنا ہی آسان کر دیا ہے. پہلے کوئی لڑکی کوئی خط لکھتی تھی اپنے کسی لور کو تو ڈر لگتا تھا کہیں وہ خط پکڑا نہ جائے اور وہ کوئی معاشرے میں بدنامی کا سبب نہ بن جائے. اور میں تھوڑا جذباتی ہونا چاہتا ہوں. جی جی آپ ہیں، آپ جذباتی. ڈر لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بات، میٹرک کی لڑکی اپنے موبائل کے ذریعے کسی آشنا کو ایسے عجیب میسج کرے، اپنے جذبات کا اظہار کرے، آپ کو خوف آ جاتا ہے. کیا والدین کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کس فرض ہو رہی ہے؟ کیا والدین کو نہیں پتا اس کا بیٹا کس فرض ہو رہا ہے؟ اس کی تنہائی کیسے گزر رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ملا، بڑا پیارا قول ہے. فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ نیک ہوگا. نیک وہ نہیں ہے جس کو لوگ نیک کہیں، نیک شخص وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزگی ہو. جس کی تنہائی پاکیزگی ہو. خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں مفتی صاحب قبلہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا کہ میں جذباتی ہونا چاہتا ہوں، اصل میں یہ چونکہ موضوع اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کے ساتھ جڑ رہی ہیں وہ جذبات کے ساتھ ساتھ ہمیں اظہار بھی کرنا ہے اصل میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکیزگی میں یعنی کہ کیا معاملات ہمیں تنہائی میں دیکھنے اپنے سارے معاملات کو. اور آج کے دور میں اگر بات کی جائے، نوجوانوں کی بات کی جائے اور اسپیشلی ہماری یوتھ کی بات کی جائے، اس میں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، کیا انداز ہے، کیا ان کا سسٹم ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ سب دنیا کے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاہ صاحب قبلہ، ایک سوال میرے ذہن میں وہ یہ کہ جس طرح ابھی مفتی صاحب بھی بات کر رہے تھے تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر مطلب یہ بھی کوئی اس کی رحمت کا کوئی انداز ہے کہ گناہ کے بعد یعنی اگر وہ کچھ کر لیتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اس سے، اور وہ اس تمام معاملات کے کرنے کے بعد اس کے ذہن میں خیال فوراً آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ یہ معاملہ غلط کیا ہے، تو وہ مایوس بھی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے. یہ جو ایک انداز ہے اس کو ہم کس طریقے سے دیکھیں گے؟ ہاں صاحب، اللہ رب العزت نے انسان میں اچھائی اور برائی دونوں طاقتیں رکھی. ٹھیک ہے. اور انسان کو اختیار عطا فرما دیا. ٹھیک ہے. تاکہ کل قیامت کے دن یہ حجت نہ لے کر آئے کہ یا اللہ میں تو مجبور محض تھا، میں نے وہ کیا جو تو چاہتا تھا. فرمایا نہیں، تجھے ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی. اچھائی پر چلو گے تو اجر ملے گا، برائی پر چلو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں عذاب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس راستے پر چلو گے، اچھائی والے راستے پر، تو جنت، برائی کے راستے پر چلو گے تو دوزخ ہے. اب اندر ایک مفتی بیٹھا ہے جس کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے،
وہ ہر بندے کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ ہمیں بتا دیں کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. وہ تاریخی جملے ارشاد فرمایا ما حاک فی صدرک فہو اسم. وہ چیز جو تیرے دل میں کھٹکا ڈالے نا وہ غلط ہے, وہ گناہ ہے. اللہ. انسان جب کوئی عمل ایسا کرتا ہے تو اس کا دل اندر سے کہتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے جی, اور وہ آواز اس سے یہ کہتی ہے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اگر بڑھ جاتا ہے اس طرف تو گویا اندر سے جو انڈیکیٹ اسے کیا گیا ہے, جو الارمنگ سسٹم ہے جس نے اسے کہا کہ نہیں رک جاؤ, یہ رکا نہیں ہے. اب مسلسل جب بندہ اس کیفیت میں رہتا ہے نا, یعنی اسے اگنور کرتا رہے وہ جو آواز اندر سے آتی ہے, تو وہ جو انڈیکیٹ کرنے والا معاملہ ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ ملامت کرتا ہے, نہیں غلط کر رہا ہے. جب مسلسل بندہ اسے اگنور کرتا رہے اور وائلیشن کرتا رہے احکامات خداوندی کی, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نفس لوامہ, نفس امارہ کی صورت اختیار کرتا ہے. اللہ. یعنی وہ مزید تنزلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نفس لوامہ کی بات سن کر اس برائی کو چھوڑ دے اور توبہ کی طرف مائل ہو جائے کہ غلطی ہو گئی یا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا, یا کرنے سے باز آ جائے کہ پہنچ گیا تھا برائی کرنے کے لیے, وہاں پہنچ کہتا نہیں جی میں اس سے بچ گیا. تو جب اس کیفیت میں بندہ ہو تو اس کا نفس ترقی کرتا ہے, اور نفس ترقی کرے تو پھر نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے. مطمئنہ. سبحان اللہ. اب یہ جو نفس امارہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے, یہ کہتا ہے برائی کر. انسان کے دو دشمن ہیں, ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے. ایکسٹرنل جو ہے اسے شیطان کہتے ہیں, انٹرنل کو نفس کہتے ہیں. یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گھات لگا کر بیٹھے. بابا اللہ شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی, بابا عبداللہ شاہ المعروف بابا اللہ شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں نا نفس پلیت پلیت چکیتا اصل پلیت نہ سے. یعنی فرمایا ہم تو مسجود ملائکہ, آدم اللہ کا محبوب تھا, لیکن ہوا کیا, یہ اندر جو نفس ہے نا اس نے ورگلا دیا. اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ چاہے کسی گھر میں پیدا ہو جائے, وہ یو کے میں, وہ یو ایس اے میں, وہ یوگنڈا میں, وہ پاکستان میں, وہ افغانستان میں, وہ کسی دنیا کے کسی کونے میں ہو, وہ جس جگہ بھی پیدا ہوا ہے وہ کسی مذہب کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ مسلمان ہی. کیوں؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے, وہ خدا کو ایک مانتا ہے. اس کے بعد اس کا انوائرمنٹ, اس کا ماحول, اس کا سماج, اس کا معاشرہ مہیا کی جاتی, جو اسے انوائرمنٹ ملتا ہے وہ اس کے مطابق خود کو ڈال لیتا ہے. بالکل. اب اس کا ماحول جس مذہب کا ہے اسی مذہب کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے. تو گویا جب دنیا میں آیا تھا وہ الستو بربکم کو یاد رکھ کے آیا تھا. اللہ کے وعدہ جو اللہ نے پوچھا تھا نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو قالو بلا, یہ اسے یاد تھا. اور آپ صاحب کی بلا یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بسم اللہ کا آغاز لفظ با سے ہے, اور قرآن ہم پڑھیں گے تو فاتحہ بعد میں پڑھیں گے, پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. ایسے ہی. اور بسم اللہ کا آغاز با سے ہے, گویا قرآن کی طرف پڑھیں گے تو پہلے با سے ملیں گے, اور یہ با ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تم بلا کہہ کر آئے تھے. بلا کا جو سٹارٹنگ ورڈ ہے وہ بھی با ہے, اور بسم اللہ کا سٹارٹنگ ورڈ بھی با ہے. گویا بندے کو دھیان آ جائے کہ یہ تم آج نہیں ادھر آ رہے, یہ تو تم ازلوں سے اس سے عہد وفا باندھ کر آئے ہو, اس سے وہ پیمان وفا تم نے باندھا تھا. تم اس سے اب بے وفائی کرو گے, اگر تم اس سے منہ موڑو گے تو گویا تم بے وفا ہو, ہر جائی ہو. تو انسان جب پلٹتا ہے نا, آپ صاحب جتنے بھی گناہ کر لے, گناہوں میں لت پت ہو جائے, جب وہ پلٹتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ گار جب توبہ کرتا ہے اس کا توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے. اب مثال بڑی خوبصورت ہے, حضور فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں ہو, صحرا میں ہو, اب صحرا میں اس کا ایک اونٹ ہو, اونٹ پر اس کا پانی ہو اور کھانے کا سامان ہو, اور صحرا میں قریب قریب زندگی کوئی آثار نہ ہو, صحرا میں اس کا اونٹ گم ہو جائے, اسی پر پانی ہے, اسی پر اس کا ساز و سامان ہے, اور وہ اسے تلاش کرتے ہوئے بھٹکتا کبھی ادھر کبھی ادھر, اسے اب کوئی امید نہیں ہے بچ پانے کی, لگتا ہے کہ مر جائے گا. اچانک وہ بے ہوش ہو کر گرتا ہے یا اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے اونٹ کو اپنے پاس پاتا ہے. تو جب اس کا اونٹ اسے پاس ملتا ہے تو اس کا یعنی اس کے حواس اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتے. وہ بد حواسی میں کہتا ہے انا, اب کہنا یہ ہے
کہ میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ الٹ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ، اب الٹ جملے، یعنی انسان خوشی میں بدحواسی میں الٹ جملے بول رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے اسے جتنی خوشی ہوئی ہے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کی آواز بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہے کہ میں تو مرنے والا تھا زندگی مل گئی ہے۔ تو جتنا خوش وہ ہوتا ہے نا، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو انسان اب سب جب پلٹتا ہے نا، مایوسی، اس لیے فرمایا گیا مایوسی گناہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ارے تو جو ہے آ تو صحیح نا، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ ساری رات بت قدے میں بیٹھ کر یا سنمی یا سنمی یا سنمی کہنے والا، پچھلے پیر آنکھ لگے اور منہ سے سنمی کی بجائے سمد ہی نکل جائے تو رب کائنات فرمائے جبریل جا کے کہے، وہ رب فرما رہا ہے لبیک یا عبدی، یا اللہ وہ بت قدے میں بیٹھا ہے، فرمایا بھول کر ہی صحیح میرا نام تو لے لیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور جس طرح شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اور وہ بہت کریم ہے، اس کی بارگاہ میں مانگنے کا انداز جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، ہم طریقہ کار سے دور ہو چکے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف بہت سے سیمینار کیے جاتے ہیں، مختلف موضوعات پر بات کی جاتی ہے، محراب و منبر سے آواز اٹھتی ہے کہ آیا جو ہم نے آج موضوع رکھا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، کبھی یہ بھی اس معاشرتی برائیوں پر بھی بات کی گئی، یا ہماری طرف سے مطلب جو ہے وہ کوئی کمی نظر آتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، بعض اوقات ہم برائی میں اتنے بحیثیت مجموع اتنے ملوث ہو جاتے ہیں جی کہ وہ برائی لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں۔ ابھی حضرت نے بڑی خوبصورت جو نفس کے حوالے سے نا 3 کیٹیگری بتائی ہیں، اور قرآن تو کہتا ہی ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، بے شک نفس تو دیتا ہی برائی کا حکم ہے، بچتا وہی ہے جس پر رب کا رحم ہو۔ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا ہوں، وما ابرئ نفسی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت برساتا ہے۔ بے شک، اور آپ نے بات کی توبہ کے حوالے سے، اور سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے۔ اور ہمارے ہاں واقعتاً بہت سی برائیوں کو بعض اوقات چسکے کے لیے بیان کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت سے لوگ برائیوں کو برائی سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھی کیٹیگری ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس برائی کو ڈسکس نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جب اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا ان کا، وہ جب کافروں کے سردار تھے تو وہ برائی کو بڑے گہرائی سے دیکھ کر آئے تھے، اور وہ کہتے تھے برائی ہوتی ہی بری ہے، اللہ، اس لیے ان کا نام رکھا فاروق اعظم، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، خلیفہ دوم۔ اس لیے یہودی کہتے تھے ایک خلیفہ اور ہوتا، دنیا کا نقشہ اور ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو یہ تک فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج کی عمر کے لیے کیا نصیحت ہے؟ وہ تو عمر تھے جس کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا، آج کی عمر کے لیے نصیحت ہے کہ شیطان کو دیکھ کے اپنا راستہ چھوڑ دیں۔ اللہ، یہ نصیحت ہے۔ ہم مانوی عمر ہے نا، عمر کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں برائی کا راستہ چھوڑنا پڑے گا، برائی کو برائی ماننا پڑے گا، برائی کو برائی جاننا پڑے گا، اور توبہ استغفار کے حوالے سے آپ سے جب بھی گناہ ہو جائے، دیکھیں گناہ ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، آقا کریم نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہے، خطا کو پتلا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور جب توبہ کی جاتی ہے نا جس زمین پر، یعنی ایک انسانی گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ زمین کے فرش سے لے کے آسمان کی چھت تک چلے جائیں، اور بندہ کہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ الفاظ ہے جمیعا، میں سارے کے سارے جمی گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور انسان کی حالت اس وقت ایسی ہوتی ہے جیسے ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو بلکہ اس کے برائیوں کو اللہ نیکی میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ، لیکن بندہ تو توبہ تو کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں بڑی عجیب حدیث ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو فرشتوں کی مجلس میں باقاعدہ جشن مناتے ہیں۔ واہ، کیا بات، کیا بات، حدیث قدسی ہے، جشن مناتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کی۔ جیسے حضرت نے وہ بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ صحرا میں ہو اور اس کے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں جب اسے گمشدہ اونٹ مل جائے، تمہیں اپنے گمشدہ اونٹ ملنے کا جو خوشی کا احساس ہوتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی کا جو احساس میرے رب کو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وہ خوشی، وہ پلیئر کیا ہوتی ہے، وہ اندر کی کیفیت ہے، بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. کوئی مانے تو صحیح، کوئی جانچے تو صحیح، کوئی محسوس تو کریں، کوئی توبہ تو کریں، کوئی اللہ کے آگے پلٹے تو صحیح، کوئی اللہ کے راستے میں چلے تو صحیح. خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو مفتی حسان صاحب فرما رہے ہیں، اور چونکہ آپ کا جو انداز ہے اور وہ اسی حوالے سے کہ ایک تو موضوع ہے ہمارا آج کا ایسا، اور دل کی جو آواز ہے ان کی مفتی صاحب قبلہ کی وہ یہی ہے کہ ہمارے ان تمام دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک یہ پیغام محبت پہنچے کہ وہ بہت کریم ہے اور اس کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا ہے. ہم اپنے تمام معاملات زندگی میں سے اپنا وقت نکالتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں جب جھکتے ہیں تو یقیناً وہ کرم فرماتا ہے، اور ہماری طرف سے ہی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ انسان کی اپنی جو ہے وہ یعنی کریٹ ہم لوگ خود کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اظہار بھی کرتے ہیں اور شکوہ بھی ہماری زبان پہ اکثر آ جاتا ہے. تو ہم شکوہ جب کرتے ہیں تو یقیناً ہم وہ عمل بھی ہمارا درست نہیں ہوتا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اس انداز سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا دین اسلام جو ایک مکمل ٹریک ہمیں دیتا ہے، اس پر چلتے ہوئے ہمیں چونکہ بات کرنی ہوتی ہے. اور آج کے پروگرام میں ماشاءاللہ ہم نے بات کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے معاشرتی جو برائیاں ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں جنم لیتی ہیں لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور ہماری گیدرنگز ایسی ہو گئی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو گیا ہے، ہماری ملاقاتیں ایسی ہو گئی ہیں، اور ہم ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات کر گزرتے ہیں کہ جن کا اندازہ ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی ہی واحد جو ہے وہ مومن کے لیے ایک حل ہے، اور اس پر ہمیں عمل مکمل طور پہ کرنا ہوگا. آج کے وقت میں شاہ صاحب قبلہ میں چاہوں گا کہ آج کی مکمل گفتگو کے حوالے سے پیغام بھی اپنے دیکھنے سننے والوں تک دیجیے گا، تاکہ جو باتیں ہم نے بہت مختصر وقت میں کی ہیں وہ ہمارے لوگوں تک ذرا آسان طریقے سے. آج کے پورے پروگرام کا اگر میں خلاصہ اور لب لباب کہوں تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے اور سننے والے اگر اسے نوٹ کر لیں جی اور اپنے پاس اسے محفوظ کر لیں تو سورۃ الحجرات جو قرآن کی سورہ نمبر 49 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم فرمائے ہیں. سب سے پہلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ فتبینوا، کوئی بات کرنی ہو تو پہلے خوب تحقیق کر کے پھر بات کرو. اللہ اکبر. دوسرا حکم ہے فصلحوا، مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ، کبھی تم انتشار کا سبب نہ بننا، افتراق کا سبب نہ بننا. تیسری چیز اقسطوا، انصاف کرو، انصاف سے کام لو. اب اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں وہ چیزیں نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں جی. اور چوتھی چیز ہے لا یسخر، کبھی کسی قوم کا، کسی برادری کا، کسی شخص کا، کسی شخصیت کا، کسی پرسنالٹی کا تمسخر نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ. بالکل ٹھیک. ولا تلمزو، ایک دوسرے کو کبھی تانا نہ دو. اور چھٹی چیز ہے ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے تم برے لقب نہ بناؤ، برے القاب سے نہ پکارو. بالکل. آج ہمارے ہاں عجیب بات ہو چکی ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے ورکرز کے مختلف نام رکھ کے پکارے جاتے ہیں. اس پر سوشل میڈیا پہ میں نے مہم چلائی تھی، ویڈیوز بھی اپلوڈ کی تھی کہ کوئی کسی کو یوتھیا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو پٹواری کہہ رہا ہے. خدا کے لیے قرآن کو مانو اور قرآن کی مانو، قرآن کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو، برے القاب کبھی کوئی کسی کو نہ دے. اور پھر جو ساتویں چیز ہے فرمایا لا یغتب، غیبت نہ کرو، اس پر بات کر چکے ہیں ہم. بالکل ٹھیک. اور اس میں آٹھویں چیز ہے کبھی کسی کی لا تجسسو، کبھی کسی کی تم جو ہے جاسوسی نہ کرو، تجسس میں نہ پڑو، تو میں نہ لگو کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہوگا. اور نویں چیز ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کرنے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ بہت زیادہ گمان کرنے سے. جب گمان میں پڑو گے تو پھر بدگمانی ہوگی، بدگمانی ہوگی تو پھر غیبت، بہتان، اور پھر لا متناہی، وہ برائیوں کا سلسلہ ہے جس میں تم گرتے چلے جاؤ گے. کار ضلالت میں تم اس کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گرتے چلے جاؤ گے. ان سے بچنا ہے تو قرآن کی طرف آ جاؤ اور قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، زندگی میں بہار آ جائے. بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے کچھ خاص جو ہے وہ پوائنٹ جن پر ڈسکس کی جائے اس موضوع کو لے کر. تو شاہ صاحب قبلہ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، اور مفتی حسان صاحب نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی. میں دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کروں گا ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اور اس یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھے انشاءاللہ آپ سے رخصت لیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.